वातूबु इलैह, और इसी तरह से और भी इस्तिग़फ़ार के जो सारे सीग़े हैं। आप जानते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक मजलिस में, सहाबा कहते हैं 70-70 बार, 100-100 बार अल्लाह से माफ़ी मांगा करते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह वातूबु इलैह आपसे सुना जाता। तो आप ज़बान से भी माफ़ी मांगो, दिल से भी माफ़ी मांगो, और उन आमाल से भी माफ़ी मांगो जो आमाल गुनाहों को बख्शने का ज़रिया है। आमाल से भी गुनाह माफ़ होते हैं कि नहीं होते हैं? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यात, नेकियां ये गुनाहों को मिटाती हैं। एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के दरमियान के गुनाहों को मिटाता है। 5 वक्ता सलात, एक सलात से दूसरे सलात के बीच की गुनाह उससे मिट जाते हैं। सदका के ज़रिए गुनाह मिटता है। तो गोया ऐसे काम भी करो कि जिससे गुनाह मिटते हैं। ज़बान से इस्तिग़फ़ार करो, दिल से माफ़ी मांगो, शर्मिंदगी हो, और वो काम भी करो जिनसे कि गुनाह मिटते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि गुनाह मैं मिटाता हूँ, मुझसे माफ़ी तलब करो, मैं सारे गुनाहों का मिटाने वाला हूँ। और अल्लाह के सिवा भी कोई है जो गुनाहों को माफ़ कर दे? अल्लाह के सिवा कोई गुनाहों का माफ़। जब बंदा ये जानता है कि एक अल्लाह है जो गुनाहों को माफ़ करता है, तो फिर अल्लाह से बंदा अल्लाह से सवाल करता है। और जानते हैं आप वो हदीस जिसमें बड़ी उम्मीद है गुनहगारों के लिए, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कोई गुनाह करता है और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे को मालूम है कि उसका कोई रब है जो उसके गुनाहों को माफ़ करता है, जाओ मैंने बंदे तुझे माफ़ कर दिया। तो इसमें बंदे के लिए बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है बंदे के लिए। और अल्लाह ने कुरान पाक में कितनी जगहों पर फरमाया, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ, बड़ा मेहरबान हूँ। और इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों का माफ़ करने वाला है। अल्लाह के फजल के मुकाबले में बड़े से बड़े गुनाह की कोई हैसियत नहीं है। बड़े से बड़ा गुनाह हो अल्लाह के फजल के सामने, अल्लाह की रहमत के सामने छोटा है। लेकिन ये मगफिरत तलब करने के बाद मेरे भाइयों, ये नहीं कि ढीठ बने रहो। और अल्लाह तो करीम है, अल्लाह करीम है, ढीठ बनने के लिए नहीं है, बल्कि जो अल्लाह की तरफ पलटे उसके लिए है। और आप जानते हैं उस आदमी के बारे में कि जिसने 100 कत्ल कर दिया था, और जब पूछने निकला कि क्या मेरे लिए माफ़ी है, तो आलिम ने क्या बताया? 99 कत्ल करके निकला। तो जाहिल ने कहा कि अरे 99 कत्ल तेरी माफ़ी नहीं होगी। लेकिन जब उसको भी कत्ल कर दिया और आलिम के पास पहुंचा, तो आलिम ने क्या बताया कि माफ़ी के तो कौन आड़ बन सकता है, माफ़ी में कौन आड़ बन सकता है। और चुनांचे वो ताइब होकर के, शर्मिंदा होकर के उस बस्ती की तरफ जाने लगा कि जहाँ नेक लोग रहते थे। बहरहाल मेरे भाइयों, मगफिरत, अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत के तालिब हो। अल्लाह तबारक व तआला बंदे से मगफिरत का तलब करना बहुत पसंद करता है। तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है, जबकि अल्लाह को इसकी हाजत नहीं है। आप जानते हैं मौत के बाद अगर ज़िंदगी मिले तो ये इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी होती, सबसे बड़ी खुशी होती कि मैं मौत से बच गया, क्योंकि मौत सबसे बड़ा खौफ है, सबसे बड़ा डर है। तो मौत से बचने की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। आप जानते हैं कि तौबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मिसाल दी? आपने फरमाया कि जब एक बंदा सेहरा में जा रहा था अपनी सवारी के साथ में, और एक जगह सवारी से उतर के लेट गया, सवारी पे उसका सामान लदा हुआ था और उसकी आंख लग गई, लेटा और आंख लग गई और उसकी सवारी सामान समेत गायब हो गई। जब वो उसकी आंख खुली तो देखा कि सवारी तो नहीं है। अब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया कि अब तो मर जाने वाला। मायूस होकर के जिंदगी से दोबारा लेट गया, और उसके बाद में जब फिर आंख खुली तो क्या देखता है कि सवारी उसके सामने हाजिर है, पूरे साजो सामान के साथ हाजिर है। जितनी खुशी उसको मिली है उससे ज़्यादा खुशी अल्लाह तबारक व तआला को होती है जब एक बंदा तौबा करता है, जब एक बंदा अल्लाह ताला की तरफ पलटता है। जबकि ये बंदा मोहताज है और अल्लाह गनी है, अल्लाह काबिल तारीफ़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा से, इस्तिग़फ़ार से बहुत खुश होता है। मेरे भाइयों, चाहे बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए, कभी नहीं समझना कि इसके बाद माफ़ी नहीं है। माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, और गुनाहों की मिसाल बीमारी की तरह है। बीमारी के बाद बंदा इलाज करता है। तो जब भी बीमारी आए बंदा इलाज करता है, जब भी गुनाह करता है बंदा तौबा करता है और दोबारा अल्लाह की तरफ पलटता है। मेरे भाइयों, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम में, कहते हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी लाए गए। उसमें
ایک عورت بھی تھی جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا. کہیں بھی جاتی کسی بھی بچے کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگا لیتی کہ میرا بچہ کہاں ہو گیا، کہاں کھو گیا ہے، اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ میرے صحابہ بتاؤ، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یہ عورت جو اپنے بچے کے لیے اس قدر بے قرار ہے، آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر اسے اس کی طاقت ہو تو ایسا نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے. تو اگر بندہ شرک کے بغیر اللہ کے پاس پہنچے گا تو معافی یقیناً ہوگی، لیکن اگر شرک کے ساتھ گیا تو اللہ نے اپنے اوپر پابندی لگا لی ہے. اللہ نے اپنے اوپر پابندی لگا لی اور اس کا اعلان کر دیا ہے کہ جنت کو اللہ نے مشرکوں پر حرام کر دیا ہے. مشرکوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس لیے شرک کر کے کوئی شخص پہنچے گا تو اس کی معافی اللہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی پابندی اپنے اوپر خود لگا لی ہے اور اس کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ نہیں معاف ہوگی. لیکن باقی گناہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے معاف کرے اور جس کے لیے چاہے اس کی سزا دے. میرے بھائیوں، ایک شخص ایک مرتبہ وہ اپنے دل کے بارے میں حیران تھا کہ میرا دل کہاں چلا گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، دل کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. جا رہا تھا راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو خوب پیٹ رہی ہے، خوب مار رہی ہے، خوب اس کے کان گرم کر رہی ہے، پیٹھ پہ تماچے مار رہی ہے، دھکا دے کے یہاں تک کہ اس کو گھر کے دروازے سے باہر کر دیا اور اس کے بعد زور سے دروازہ اندر سے بند کر لیا کہ جا، تیرے لیے میرے گھر میں گنجائش نہیں ہے. بچے کو گھر سے باہر نکال دیا. بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے. آگے جاتا ہے بچہ، تھوڑی دور گھر سے آگے جاتا ہے، دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لوٹ کے آتا ہے، اسی دروازے پہ لوٹ کے آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور روتا رہتا ہے. اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں اور کہتا امی 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 میں کہاں جاؤں؟ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں کس کے گھر جاؤں گا؟ مجھے دودھ کون دے گا؟ مجھے مٹھائی کون دے گا؟ مجھے کھانا کون دے گا؟ مجھے اپنی گود میں کون سلائے گا؟ اور اس کے بعد وہیں دروازے پہ وہ لیٹ جاتا ہے، اسی دھوپ میں اور اسی مٹی میں، اور اس کے چہرہ اس کا خاک آلود ہو جاتا ہے، پورا مٹی لگ جاتی ہے چہرے پر. ماں دروازے سے جھانک کے دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے. ماں کو ترس آ جاتا ہے اور اس کے بعد ماں آتی ہے باہر اور اس کے بعد ایک تماچا اور مار کے اس کے بعد اٹھا لیتی ہے، گود میں اٹھا لیتی ہے کہ تو ہی نالائق، میں تجھ کو کبھی گھر سے بھگانا چاہتی تھی، میں تجھ کو کبھی گھر سے نکالنا چاہتی تھی، میں تجھ کو مارنا چاہتی تھی، لیکن تو نے ہی تو نافرمانی کی، تو نے ہی میری بات نہیں مانی، تو نے ہی تو شرارت کی، تو نے ہی تو ایسا کیا اور ایسا کیا. اور اس کے بعد ماں اسے چپکا لیتی ہے اور گھر کے اندر دوبارہ لے کر کے چلی جاتی ہے. اس شخص نے کہا کہ آج مجھے میرا دل مل گیا، آج مجھے میرا دل مل گیا. یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان والے بندوں کے بارے میں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. وہ جب کوئی غلط سے غلط کام کر لیتے ہیں، کوئی فحش کاری کر لیتے ہیں، کوئی بیہودہ کام کر لیتے ہیں، انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے سوا کون معاف کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو بخشش دینے والا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جانے والا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ اس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع ہوتے ہیں، چاہے جیسی غلطی ہو جائے. اور اس میں حیا نہیں ہے کہ میں نے غلطی کر لی کس منہ سے معافی مانگوں، کس منہ سے معافی مانگوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے تم بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ تم اللہ کی زمین پہ رہنا ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور اللہ کے سوا تو کہیں کوئی پناہ نہیں، کوئی پناہ نہیں اللہ کے سوا. جہاں دوسری پناہ ہو تو وہاں ہو سکتا ہے، لیکن جہاں دوسری پناہ ہے ہی نہیں، اللہ کے سامنے کون ہے جو پناہ دینے والا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کے بندے کو جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بندے کو جو ہے عطا کرنے والا ہے. اور میرے بھائیوں، اگر یہ سب سمجھنے کے بعد بھی کوئی
نادانی کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا نہیں، تو اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جگہ جگہ واضح کیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ سے سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جو اپنے ایڑی کے بل پلٹ جائے وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ وہ اپنا خود بگاڑے گا، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں، میرے بندو تمہاری اتنی پہنچ نہیں ہے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، میرے بندو تمہاری اتنی رسائی نہیں ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، میرے بندو اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے اور تمہارے سارے انسان اور سارے جنات، یہ سب کے سب تم میں جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے اس کے دل کی طرح سب کا دل ہو جائے تو بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی عظیم بادشاہت کا علم ہوتا ہے کہ وہ کتنا زبردست ہے اور اس کی کبریائی کتنی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اگر تم سب کے سب جو تم میں سب سے بڑا فاجر ہے اس کی طرح ہو جائیں تو وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بے نیازی بیان کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بے نیازی اور بتائی کہ اپنے اللہ کے خزانے کتنے زیادہ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے سارے انسان، ایک معاملہ یہ بھی اللہ نے جناتوں کو بھی مخاطب کیا، گویا شریعت جہاں انسانوں کے لیے ہے وہاں جناتوں کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی یہ شریعت ہے۔ اور پھر میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سارے انسان و جنات اور اگلے پچھلے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ایک زمین پہ کھڑا ہو جائیں اور سب اپنی مانگ اللہ کے سامنے رکھتے جائیں اور سب کو اللہ ان کی مانگ پوری کرتا جائے، دیتا جائے، تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جیسا کہ سمندر میں سوئی ڈبا کے نکال لی جاتی ہے۔ سمندر میں سوئی ڈبا کے نکالی جائے تو کتنا پانی نکلے گا۔ دوسری مثال ایک حدیث میں اور آئی ہے، جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی حدیث، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کشتی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور خضر علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پٹرا توڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ کیوں توڑ دیا، ان لوگوں نے آپ کو مفت میں کشتی پہ بیٹھایا۔ وہ پہچانتے تھے اور مفت میں بیٹھا لیا، کشتی کی اجرت نہیں لی، تو انہوں نے کشتی توڑ دی، کہا الٹا تم نے نقصان پہنچا دیا ان کو۔ تو اس وقت کیا کہا تھا خضر علیہ السلام نے؟ کہا موسیٰ، جو تمہارے پاس علم ہے اور جو میرے پاس علم ہے، اس دونوں کے علم نے اللہ کے علم میں اتنا بھی کم نہیں کیا ہے جتنا کہ ایک پرندہ سمندر میں چونچ مار کے پانی لے جاتا ہے۔ ایک پرندہ سمندر میں چونچ مار کے پانی لے جائے گا، کتنا پانی لے جائے گا؟ تو ایک مثال ہے یہ بندوں کے ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے کہ اس سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ید اللہ ملآ لا تغیضها نفقہ صح اللیل والنہار، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، دن رات خرچ کرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے یہ دنیا پیدا کی ہے کتنا کچھ خرچ کیا ہے، کچھ کمی ہوئی؟ کچھ نہیں کمی ہوئی۔ جب چاہے اللہ اور پیدا کر دیتا، اور پیدا کر دیتا، اور پیدا کر دیتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ ہم جب خزانہ تلاش کرنا ہو تو کسی اور گنج بخش کے پاس چلے جائیں، کسی اور غریب نواز کے پاس چلے جائیں۔ نہیں، شاہ نواز تو اللہ ہی ہے، بادشاہوں کو نوازنے والا، غریب نواز اللہ ہی ہے، غریبوں کو نوازنے والا، اور گنج بخش، خزانوں کا بخشنے والا، عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ سب سے بڑا غوث ہے، اللہ سب سے بڑا مددگار ہے، اللہ سب سے بڑا ہر چیز میں رحم کرنے میں، سوال کے سننے میں، دعاؤں کے قبول کرنے میں، اولاد کو عطا کرنے میں، بیماری کی صحت دینے میں، اور قرض کو مٹانے میں، اور ہر طرح کی جو بھی بندوں کی ضرورت ہے ہر ضرورت کو پوری کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی سوال ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی یہ سوال کیا جائے اور اسی سے مانگا جائے اور اسی کی طرف پلٹا جائے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی جاننے کا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، اگر سب کا دل سب سے متقی انسان کے دل جیسا ہو جائے اور سب کے دل کسی برے انسان کے دل جیسے ہو جائیں، تو گویا سب سے زیادہ توجہ کس پر دینے کی ضرورت ہے؟
سارے بدن سے ہٹ کر سب سے زیادہ توجہ دل پر دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل یہ پورے بدن کا بادشاہ ہے، وہ جیسا آرڈر دیتا ہے ویسے باقی اعضاء کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے سب سدھر جائیں گے، اگر وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جائیں گے، اور وہ دل ہے۔ تو گویا دل کی اصلاح کی فکر ہمیں سب سے زیادہ کرنی چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ فکر دل کی اصلاح کی کرنی چاہیے کہ اگر دل سدھر گیا تو باقی ساری چیزوں کا سدھرنا آسان ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی، صرف ایک ہلکی سی مثال، یہ کسی مسئلے کو معمولی بتانا نہیں ہے، مثال کے طور پر نماز میں کھڑے ہوں گے، ہمارا پیر بغل والے سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، ملانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہمارا ہاتھ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، جیسے سنت میں سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے ویسے ہم سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ نہیں باندھ رہے ہیں، اچھی بات ہے سنت پہ عمل کرنا، لیکن ساتھ ساتھ میں کیا یہ بھی توجہ ہے کہ نماز میں جس طرح سے اللہ سے خشوع و خضوع ہونا چاہیے، جس طرح سے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، جس طرح سے اللہ سے لو لگانا چاہیے، جس طرح سے اللہ سے امید کرنی چاہیے، جس طرح سے اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہونا چاہیے، کیا یہ بھی ہمارے دل میں ہے؟ یہ دونوں چیزیں میرے بھائی دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ سنت کے مطابق ہماری صلاح بھی ہو، اور اسی طرح سے ہمارے دل میں بھی اللہ کا خشوع ہو، خضوع ہو، قنوت ہو، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دل پر جس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری امید کی باتیں بتائیں، اور بندہ کے دل میں اتنی ساری محبت جگائی اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ سے، کہ اللہ ہی کھانا دینے والا، اللہ ہی دنیا کی ضرورت پوری کرنے والا، اللہ ہی آخرت کی ضرورت پوری کرنے والا، اللہ ہی لباس دینے والا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، یہ ساری چیزوں سے ہمارے دل میں محبت جاگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی امید جاگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خوف دلایا کہ بندو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو یہ بھی سنتے جاؤ، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے ہی کرتوت ہیں جن کو میں گن گن کے رکھتا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر میں اس کا تمہیں بھرپور بدلہ دوں گا، کمی نہیں ہوگی۔ جو گناہ تم نے کیا ہے وہ تمہارے سامنے آنے والا ہے، جو برائی تم نے کی ہے وہ تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ جب اعمال نامہ کھلے گا تو بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا کہ نہ کوئی چھوٹا گناہ اس میں چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا گناہ اس میں چھوٹا ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے نیک بنے ہوئے ہوں، ہم لوگوں کے سامنے ولی بنے ہوئے ہوں، ہم لوگوں کے سامنے بزرگ بنے ہوئے ہوں، لیکن ہم کو اپنے گناہوں کا جتنا علم ہے دوسرے کو اس کا علم نہیں ہے۔